नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बयान माह सफ़र की सख्तियाँ, ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात और ख़ास नवाफ़िल के ऊपर हो चुका है, जो आज हमारे शाफिया सोशल मीडिया के ऑफिशियल चैनल तलाश पे पब्लिक भी हो चुका है। कल के बयान में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कोई भी मुसीबत ज़मीन पर नाज़िल नहीं होती, ना ही तुम्हारी जानों के ऊपर, सिवाय उन मुसीबतों या आज़माइशों के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज में लिख दी हैं तुम्हारी पैदाइश से कबल। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह के लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी को गमों और खुशियों से मुज़य्यन किया है, आबारत किया है। कल मैंने ये बात भी अर्ज़ की कि दुनिया में कोई शख्स आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमेशा खुशियों में ही खेलता रहा हो, या जिसकी ज़िंदगी खुशियों से ही जो है वो भरी हो, मुज़य्यन हो। या कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि जिसकी ज़िंदगी गमों से ही भरी हो। अल्लाह गमों में से खुशियाँ और खुशियों में से गम निकालता है। अल्लाह हालात को बदलता है, कभी इज़्ज़त वाले हालात हैं, कभी ज़िल्लत वाले हालात हैं, कभी कामयाबी वाले हालात हैं, कभी नाकामी वाले हालात हैं, कभी बीमारी वाले हालात हैं, कभी सेहत वाले हालात हैं। इसी तरह कभी कुशादगी वाले हालात हैं और कभी माली तंगदस्ती वाले हालात हैं, कभी नरमी वाले हालात हैं, आसानी वाले हालात हैं और कभी सख्ती वाले हालात हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे भी हालात हों, हमें तदबीर करने का हुक्म दिया है। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के ज़िम्मे सही करना है, कोशिश करना है, वो अपने ताईं कोशिश करते रहे। इंसान की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक जदोजहद का नाम है, कोशिश का नाम है, हिम्मत का नाम है, जिहाद का नाम है। कि जिन हालात के अंदर, यानी जो हालात आपको पसंद नहीं है या जिन हालात के अंदर आप परेशान हैं, उनसे निकलने की कोशिश करना। और ये हमारी घुट्टी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह फूंकने के बाद डाल देता है कि जो ही रूह फूंकी जाती है, बच्चा अपने माँ के पेट से बाहर आने की सही करता है। आखिर वो कोशिश 9 महीने के बाद कामयाब हो जाती है। फिर जब बाहर की ज़िंदगी शुरू होती है, यानी इस दुनिया की ज़िंदगी शुरू होती है, तो पहले दिन से लेके, पहली घड़ी से लेके आखिरी घड़ी तक इंसान अपनी आसाइशों के लिए, सुकून के लिए, इज़्ज़त के लिए, कामयाबी के लिए, आसानी के लिए मेहनत करता रहता है। क्यों? जब माँ के पेट में बच्चा 4 महीने का होता है तो रूह फूंकी जाती है और साथ ही उसकी फितरत के अंदर ये बात लिख दी जाती है कि तूने कोशिश करनी है, सही करनी है। इसलिए हमारी घुट्टी के अंदर, यानी इंसान की घुट्टी के अंदर ये चीज़ होती है कि वो अपनी आसाइशों के लिए, आसानी के लिए भाग दौड़ करता है। अब कुछ हालात ऐसे होते हैं जो अनजाने में आ जाते हैं, जिनका हमें इल्म नहीं होता, यानी बुरे हालात। कुछ बुरे हालात ऐसे होते हैं जो मतवक्के होते हैं, यानी हमें इल्म होता है कि आने वाले दिन या आने वाली घड़ियां या आने वाले हालात मेरे लिए मुवाफिक नहीं होंगे। तो इंसान उनके लिए कुछ मनसूबाबंदी कर लेता है। उन घड़ियों में से या उन सातों में से या उन दिनों में से कुछ दिन हैं माह सफ़र के, यानी माह सफ़र का महीना ऐसा महीना है जिसमें बलाएं नाज़िल होती हैं, मुसीबतें नाज़िल होती हैं, जिनका हमारी शरीयत ने हमें बता दिया है। एक तो यह है किसी मुसीबत का या नामुवाफिक हालात का आनन फानन आ जाना, वो एक अलग बात है। उसके लिए भी इंसान सही करता है कि मैं निकल जाऊं। लेकिन ये जो माह सफ़र है, ये तो वो सख्तियाँ हैं या वो परेशानियाँ हैं या ये वो मुसीबत की घड़ियाँ हैं या ये वो गम हैं जिनका पहले बता दिया गया है कि इनमें इनका नज़ूल
افات و بلیات کا، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آسمانی ہو، زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پیشگی جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی ضروری ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو، اپنے کاروبار کو، یا جو بھی اللہ نے مال و متاع مجھے دیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنے میں یعنی بچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس تدبیر کے زمرے میں یہ ہے کہ ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں جن سے یہ حالات پھر جائیں، یعنی میرے اوپر جو ناموافق حالات آنے والے ہیں میں کسی طرح ان سے بچ جاؤں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ماہ سفر ہے کیا۔ کچھ باتیں کل کے بیان میں ہو چکی ہیں، کچھ باتیں مزید جو ہے وہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر میں اعمال بتاؤں گا کہ کون کون سی ہم اعمال کریں تو ان گھڑیوں میں ہم عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو مجھے آ کر ماہ سفر کی تکمیل کی خوشخبری سنا دے گا میں اس کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سے نواز دوں گا۔ اس حدیث پاک کو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی باتیں سننے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بات سمجھ بھی آئے گی کہ یہ مہینہ کتنا سختیوں والا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو، یعنی ایک طرف سے مجھے خوشخبری دو کہ ماہ سفر ختم ہو گیا ہے، میں تمہیں جنت میں داخلے کی یعنی جنتی ہونے کی خوشخبری سے نواز دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص تھا جو انتہائی بدصورت تھا، یعنی جس کی شکل قابل نفرت تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رحمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ماہ سفر ہے، یہ ماہ سفر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کی ہے وہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر اس حدیث پاک کو آپ سنیں کہ یہ ماہ کتنی سختیاں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشیں، کتنی آفات و بلیات اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہیں یا اس کے اندر مخفی ہیں۔ پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے بلاؤں کے 10 حصے بنائے، یعنی جتنی بلائیں ہیں ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، صرف ماہ سفر میں 9 حصے بلاؤں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، آزمائشوں کے، تکلیفوں کے اللہ نازل فرماتا ہے اور ایک حصہ بقیہ 11 مہینوں میں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے ماہ سفر پایا اور وہ دعاؤں میں مشغول رہا، ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہا۔ میں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ سن لیں، پھر میں آپ کو اعمال بتاتا ہوں۔ تو اعمال تو سارے اسی میں آ گئے، اسی حدیث پاک کے آخر پہ سارے اعمال تو آگے ہیں کہ کون سے ہم نے اعمال کرنے ہیں کہ ہم زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں اللہ 2,80,000 بلائیں نازل فرماتا ہے، جبکہ ماہ سفر میں صرف ایک مہینے میں یعنی 29 یا 30 دن میں 3,30,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ جتنا میں بولا ہوں اس سب کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ جو میں بول رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو ماہ سفر میں، سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا گیا، نکالا گیا، زمین پر بھیجا گیا تو ماہ سفر میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال زمین پر آ کر روتے رہے اور آپ نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کو شرم آتی تھی۔
حیا آتی تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ جو خطا یا بھول ہوئی، اس کے بعد گرہ آزاری، پچھتاوا، افسوس، ندامت، معافی تلافی، یہ سارا نظام ماہ سفر میں ہوا۔ یعنی ہمارے جد امجد کی پریشانیوں کی ابتدا ماہ سفر میں ہوئی ہے۔ یہ بات آپ پکڑ لیں، یعنی ہماری ابتدا جو ہے وہ پریشانیوں کی ماہ سفر میں ہوئی ہے، اور انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پہ جا کر ہوئی ہے۔ یعنی ہماری ابتدا بھی پریشانیوں اور مصیبتوں کی ماہ سفر میں، اور ہماری انتہا بھی ایمان والوں کی ماہ سفر میں ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر میں بیمار ہوئے، پھر آپ کا مرض بڑھنے لگا، اور مرض اتنا بڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ مسجد میں آ کے امامت کروانا بھی چھوڑ دی، یعنی با جماعت نماز پڑھانا بھی چھوڑ دی، مسجد نبی شریف میں آنا بھی چھوڑ دیا، صحابہ سے ملاقاتیں بھی بند کر دی۔ جب یہ والے حالات پیدا ہوئے تو صحابہ نے اتنی گریہ زاری کی کہ مسجد نبوی کا صحن آنسوؤں سے تار ہو گیا۔ تو اب آپ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام، پہلے نبی، ان کے اوپر بھی پریشانیاں جو آئیں وہ ماہ سفر میں، اور امام الانبیاء خاتم النبیین کے اوپر بھی جو سختی آئی، پریشانی آئی، یا امت کے اوپر مصیبت ٹوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی صورت میں، تو وہ بھی ماہ سفر میں۔ اب اس سارے سفر کے درمیان یعنی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر آیا ہے یا جن کی مصائب کو بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ کی کتاب میں، قرآن میں یا تاریخ میں، اس میں کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں، کچھ حوالے دیتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی ماہ سفر میں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا ماہ سفر میں، منگل کے روز۔ تو پہلا قتل جو ہوا اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر، وہ بھی ماہ سفر میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ کا وصال ہوا، وفات ہوئی، ماہ سفر میں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو ماہ سفر میں۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے خلیل کو، آگ میں ڈالا تو ماہ سفر میں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی بیماری کی صورت میں، 18 سال آپ اس آزمائش میں رہے تو وہ آزمائش آئی ماہ سفر میں۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہ آزمائش آئی تو ماہ سفر میں، ماہ سفر میں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، یعنی آپ کی قوم نے، آپ کی امت نے ذبح کر دیا تو ماہ سفر میں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے رکھ کے 2 ٹکڑے کیا گیا، چیرا گیا، شہید کیا گیا تو ماہ سفر میں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے کنویں میں ڈالا، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی وہ ماہ سفر میں آئی۔ اسی طرح فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے، ان کو شہید کیا، وہ آزمائش آسیہ کے اوپر آئی تو ماہ سفر میں آئی۔ اس کے بعد حسنین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے بیمار ہوئے، بیماری بہت زیادہ بڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حد سے زیادہ پریشان ہوئے تو یہ مہینہ بھی ماہ سفر تھا، یعنی سفر کا مہینہ تھا، یعنی نواسہ رسول کے اوپر جو آزمائش آئی وہ بھی ماہ سفر ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو تاریخ سے دی ہیں کہ ہمارے اوپر، ایمان والوں کے اوپر یا زمین والوں کے اوپر جو مصائب ٹوٹے ہیں وہ سب سے زیادہ ماہ سفر میں ہیں۔ پھر دوسری اور بڑی آسان دلیل، اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے، تاریخ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی ماہ سفر یا محرم الحرام کا آخری ہفتہ، بالخصوص آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر سفر تک دنیا بھر میں اولیاء اللہ کے وصال ہوئے ہیں، ان کے عرس شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شہر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس شہر میں 1 2 4 1 2 3 جو ہے وہ عرس نہ ہوں اولیاء اللہ کے۔ بے تحاشا اولیاء اللہ ہیں جن کا وصال ماہ سفر میں ہوا ہے۔ ماہ سفر واحد مہینہ ہے
جس کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بقیہ 11 مہینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے یعنی چاند دیکھنے کا، اس کے پیچھے 3 اقوال ہیں یا 3 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ خطا ہوئی، ان سے بھول ہوئی، آپ 300 سال تک روتے رہے، آپ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پچھتاوا ہوا، تو آپ نے آسمان کی طرف سر کر کے یعنی آنکھیں کر کے دیکھا نہیں ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ کس مہینے میں ہوا؟ ماہ سفر میں۔ تو جو ہی ماہ سفر آتا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی حیاتی مبارکہ میں، تو آپ غم زدہ ہو جاتے، وہ خطا، وہ دن دوبارہ یاد آ جاتے۔ تو اس لیے جب ماہ سفر کا چاند طلوع ہوتا یعنی 1 سفر ہوتی، تو آپ نے کبھی بھی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو جب والد نے، باپ نے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا، تو آپ کی اولاد نے بھی پھر چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی طرح جو آپ کے پیروکار بنے، انہوں نے بھی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو یہ بھی ماہ سفر تھا۔ پھر جب اللہ کے خلیل کی وفات ہوئی یعنی آپ کا وصال ہوا، تو وہ بھی ماہ سفر تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر جب یہ قیامت ٹوٹی، تو انہوں نے اتنی گریہ زاری کی کہ ماہ سفر کا چاند یعنی طلوع ہوا، 1 سفر ہوئی، باپ کے غم میں وہ نڈال تھے، انہوں نے چاند دیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے یا کسی بھی نبی کی امت نے ماہ سفر کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اب اس سارے سفر کی انتہا ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے اوپر۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، مرض میں مبتلا ہوئے، وہ مرض بڑھتا گیا، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ آپ نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، صحابہ سے ملنا چھوڑ دیا، ملاقاتیں چھوڑ دی، اور یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھانا بھی چھوڑ دی۔ جب یہ والے حالات آئے تو صحابہ نے اتنی گریہ کی مسجد نبی شریف میں، تو کسی نے بھی سفر کا چاند دیکھنے کا یا سفر کے بارے میں کلام کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ ماہ سفر تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، بعد میں وہ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی، جو بعد میں مرض الموت بنی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا سبب بنی۔ تو جب صحابہ نے بھی چاند نہیں دیکھا یا ماہ سفر کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا، تو پھر یہ روایت پختہ ہو گئی، یہ روایت یا یہ رسم چل پڑی۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کے ہاں سفر کا چاند یعنی ماہ سفر کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ماہ سفر کا چاند دیکھ لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، یا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماہ سفر کا آپ چاند دیکھ لیں گے تو کوئی خلاف شرع کام ہو جائے گا، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماہ سفر کا آپ چاند دیکھ لیں گے تو آپ کے اوپر کوئی مصیبتیں زیادہ آ جائیں گی۔ میں نے صرف تاریخ کا حوالہ دیا ہے کہ اس مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ سے گریہ زاری کی جاتی ہے، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ سختیوں کا، پریشانیوں کا، بلاؤں کا، وباؤں کا، بیماریوں کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما لے، تو میری حفاظت فرما لے۔ یعنی کیوں؟ خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے اس مہینے کا چاند نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ تاریخ کے واقعات ہیں وہ ہمیں تقویت دیتے ہیں، یعنی ہمارے خوف کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں بھی، اہل ایمان کے ہاں بھی ماہ سفر کا چاند دیکھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں نے شریعت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا، اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے اسی طرح اگر آپ چاند دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے اوپر سختیاں زیادہ آ جائیں گی یا آپ نے کوئی خلاف شرع کام کر دیا۔ اگر آپ چاند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں، بلکہ دیکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس چاند کے ہر طرح کے شر سے مجھے، میری آل اولاد کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو محفوظ رکھ۔ اب یہ تو ہوگی کچھ باتیں ماہ سفر کے تعارف کے حوالے سے۔ اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے ماہ سفر میں کرنا کیا ہے۔
کون سی تدابیر اپنانی ہے یا کون سے اعمال کرنے ہیں کہ وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں جو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی ٹال دے، کیونکہ تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ قادر ہے، جو لکھ سکتا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے۔ تو ہم ایسے اعمال کون سے کریں جن سے اگر ہمارے نصیبوں میں، ہمارے وقتوں میں یا ہماری تقدیر میں پریشانیاں لکھی بھی ہیں تو اللہ ان پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو اللہ پہلا کام جو حدیث پاک میں بھی میں نے ذکر کیا، سب سے پہلا کام ہے دعاؤں کا اہتمام۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنی آل اولاد کے لیے کریں، اسی طرح آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کریں، پہلا کام۔ دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کثرت کے ساتھ مال کا صدقہ اور اعمال کا صدقہ، مال کا صدقہ اور اعمال کا صدقہ۔ اب جو اعمال ہیں ان میں ذکر اذکار آ جائیں گے، تسبیحات آ جائیں گی، نوافل آ جائیں گے، درود پاک آ جائے گا، استغفار آ جائے گا، یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اعمال۔ ادھر سے ہم مال کا صدقہ دیں گے۔ مال کے صدقے میں آپ انڈا دیں، مرغی دیں، گوشت دیں، چاول دیں، پیسے دیں، جون سا مرضی آپ صدقہ دیں۔ ہر صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں سے نجات دیتا ہے، آنے والے ناموافق حالات ہیں ان کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک خادم تھا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے نبی، تیرا خادم 3 دن کے بعد مر جائے گا، یعنی تیرے اور اس کے درمیان میں جدائی ڈال دوں گا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام غم زدہ ہوئے کہ ایک عرصے سے وہ خادم آپ کی خدمت کر رہا تھا، 3 دن آپ غم زدہ رہے اور اس انتظار میں رہے کہ یہ 3 دن کے بعد مجھ سے بچھڑ جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن تیسرا دن گزر گیا، وہ مرا نہیں ہے۔ اب دن گزرتے گزرتے 1 مہینہ کم و پیش گزر گیا تو وہ خادم مرا نہیں ہے، اور 1 مہینے کے بعد سیدنا اسرائیل علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے فوراً پوچھا، آپ نے تو کم و پیش 1 مہینہ پہلے آنا تھا، تو آپ 1 مہینے کے بعد کیوں آئے ہیں؟ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے آپ کے خادم کی روح قبض کرنے کے لیے یقیناً 1 مہینہ پہلے آنا تھا، اور میں آیا۔ جب میں روح قبض کرنے لگا تو اللہ نے تجلی فرمائی، یعنی اللہ نے حکم فرمایا کہ روح قبض نہیں کرنی۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اسرائیل، روح قبض کیوں نہیں کی؟ کیوں اللہ نے روکا؟ کیوں اللہ نے تجلی فرمائی؟ کیوں اللہ نے منع کیا؟ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ روح قبض کیوں نہیں کرنی؟ تو رب نے فرمایا کہ جب یہ خادم سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا تو اس کے پاس 20 دینار تھے، اس نے وہ 20 دینار میرے نام پہ سائل کو دے دیے جس نے میرے نام پہ سوال کیا تھا۔ جب اس نے 20 دینار دیے اس سائل کو، تو اس سائل نے دعا دی، اللہ تیری زندگی میں برکت ڈالے، تیری حیاتی میں برکت ہو، جیوندہ رہیں تے وسدہ رہیں۔ اس نے جب دعا دی تو میں نے سائل کی دعا کو اس کے حق میں قبول کر لیا۔ تو 1 درہم کے اوپر میں نے 1 سال اس کی زندگی کا بڑھا دیا ہے، یعنی 20 دینار اس نے میری راہ میں خرچ کیے ہیں اور میں نے اس کی زندگی 20 سال بڑھا دی ہے۔ تو اللہ والو، مال کا صدقہ چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہو، گوشت کی صورت میں ہو، دالیں ہیں اس کی صورت میں ہو، یعنی راشن جو ہوتا ہے اس کی صورت میں ہو، آپ بکرا کر دیتے ہیں، بیڑا کر دیتے ہیں، مرغی کر دیتے ہیں اس کی صورت میں ہو، یا کسی کو آپ نقدی دے دیتے ہیں اس کی صورت میں ہو، یا کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، 2 لقمے روٹی کے کھلا دیتے ہیں، کسی بھی شکل میں۔ اس طرح کوئی مسکین ہے، غریب ہے، اس کے جسم پہ کپڑے پورے نہیں، آپ لباس لے دیتے ہیں، جوتا لے دیتے ہیں۔ کوئی یتیم ہے، بچہ پڑھنے والا ہے، اس کو کتابیں لے دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کا علاج کروا دیتے ہیں، اس کو ادویات لے دیتے ہیں۔ اس طرح کوئی مسافر ہے، اس کو زیادہ راہ لے دیتے ہیں۔ کسی بھی شکل میں اللہ والو اس مہینے کے اندر آپ صدقہ کرو گے تو ہر آنے والی بلا سے آپ محفوظ رہو گے۔ کوئی خاص صدقہ نہیں ہے۔ ہاں،
ہم کیونکہ روحانیت کے مسافر ہیں، عملیات کے مسافر ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ڈھیروں ماشاءاللہ اعمال کر رہے ہیں، یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ جو شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لاکھوں لوگ ہیں دنیا بھر سے، وہ کئی اعمال کر رہے ہیں۔ تو جب اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اعمال کی دنیا میں یعنی عملیات کی دنیا میں مال کا صدقہ اتنا نفع نہیں دیتا جتنا جان کا صدقہ نفع دیتا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی سننے والا اس بات کو اس رنگ میں لے لے کہ اس حدیث کا حوالہ کہاں ہے، تو میں نے اس لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ میں کوئی شریعت کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا۔ عملیات ایک علم ہے، تو اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ تجربے اور مشاہدے کے اوپر۔ تو تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ عملیات کی دنیا میں مال کا صدقہ یعنی پیسے کی صورت میں صدقہ دیا گیا، یا آپ نے کسی کو راشن لے کے دے دیا، یا اور جس طرح میں نے کہا کہ کسی کی کسی شکل میں مدد کر دی، وہ اجر تو دیتا ہے، نفع تو دیتا ہے، لیکن اتنا نفع نہیں دیتا جتنا خون بہانے کا صدقہ نفع دیتا ہے۔ کیوں؟ عامل کی جان کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں، عامل کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں۔ تو جب عامل اپنی جان کا صدقہ دیتا ہے، اپنی اولاد کی جان کا صدقہ دیتا ہے، تو جان کے بدلے جان دے کے اپنی جان بچا لی جاتی ہے۔ تو یہ عملیات کی دنیا کا اصول ہے، یا عملیات کی دنیا کا یہ ایک سیف پیسج ہے کہ اگر آپ اعمال کے دوران اعمال کے اثر بد سے بچنا چاہتے ہو، یا اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی سختیوں، آزمائشوں، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر خون بہاؤ، اللہ کے نام پہ خون بہاؤ، جانور کو ذبح کرو، چاہے مرغی ذبح کرو تو چاہے اونٹ ذبح کرو۔ تو یہ عملیات کی دنیا کا ہے۔ تو اس لیے عام عوام جو ہے اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ چاہے انڈا دیں، کھجور دیں، روٹی کھلائیں کسی کو، راشن لے دیں، گوشت لے دیں، کپڑے لے دیں، ادویات لے دیں، کسی کے تعلیمی اخراجات برداشت کر لیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کسی بھی شکل میں صدقہ کریں، وہ شریعت کے دائرے میں آپ کو نفع بھی دے گا اور آپ کو اجر و ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اب میں بات کر رہا ہوں محدود اپنی اور ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے سلسلے کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ترجیحاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صدقہ دیں، دوسرے صدقات بھی آپ دیں جو عام عوام دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ خون ضرور بہائیں اس مہینے میں، اور کوشش کریں ابتدا میں، یکم کو، 2 کو، 3 کو۔ اب آپ حضرات نے ابھی بات سن لی، آپ کل یکم سفر ہو جاتی ہے، آپ کل ہی جو ہے وہ صدقہ کریں۔ اس طرح سوشل میڈیا پہ بیان جو ہے یہ کل جاتا ہے، پرسوں جاتا ہے، جب وہ یہ بیان سنیں فوراً وہ صدقہ دیں۔ وہ صدقہ دیں پہلا خون کا، آپ لوگ صدقہ دو پہلے جان کا، اس کے بعد دیگر صدقات کرتے رہو، سارا سال کرتے رہو، سارا مہینے کرتے رہو، جو چیز مرضی آپ صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خوشی سے دو، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے۔ عملیات کے ساتھ جو خاص تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، جان کا صدقہ آپ کو زیادہ نفع دے گا، نفع بھی زیادہ ہو جائے گا اور اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اس کے اندر میں نے یہ بات کھول دی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اونٹ ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، ویڑی ذبح کریں، بیل ذبح کریں، جو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ ایک مرغی لے کر ذبح کر دیں۔ پھر اس کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین غریبوں سے شروع ہوگا اور غریبوں پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، مسکین ہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں میں نے بیان کے دوران میں آپ کو یہ بات کہی ہے، یہ راز آپ کو فاش کیا کہ ایسے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو خانقاہ کے اکاؤنٹ میں یا مجھے خدمت کے طور پہ 20 روپے بیچتے ہیں، 10 روپے بیچتے ہیں۔ آج بھی کسی نے 24 روپے بھیجے ہوئے تھے، واللہ عالم اس نے 30 بھیجے، کتنے بھیجے ہیں اس میں سے کچھ کٹ جاتے ہیں تو وہ 30 بھیجے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے 15 20 30 وہ 15 20 30 ہزار کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب میں ان کو کہوں کہ جی مرغی دو، روز دو، وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی حیثیت کو دیکھیں، اگر آپ کی حیثیت روزانہ والی ہے تو آپ روزانہ دیں، اگر آپ کی حیثیت ہفتے بعد والی ہے تو ہفتے بعد دیں، اور اگر آپ کی حیثیت صرف مہینے میں ایک بار دینے کی ہے تو ایک بار دیں۔ اگر آپ کی حیثیت اتنی اللہ نے دی، اگر آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اپنی مرغی بھی دے سکتے ہیں، اپنی بھی دیں،
اور جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے ایک ایک جان کا صدقہ دیں۔ اور اگر آپ کی حیثیت اس سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 بار خاص طور منگل کے دن آپ اپنی جان کا بھی صدقہ دیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی جان کا صدقہ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے 6 افراد ہیں تو آپ 6 مرغیاں ذبح کریں۔ اگر حیثیت اسے کم درجے کی ہے تو ہفتے میں 1 بار اس طرح کا صدقہ دے دیں۔ اگر اس سے بھی حیثیت کم درجے کی ہے مہینے میں 2-3 بار کر دیں، اور اس سے بھی اگر کم درجے کی ہے تو آپ مہینے میں 1 بار یعنی ابتدا پہ ہی ایسا صدقہ دے دیں۔ ایسے لوگ جن کی حیثیت اس سے بھی کم ہے وہ کہتے ہیں جی ہم 6 مرغیاں تو مہینے میں دے ہی نہیں سکتے، تو بھائی آپ 1 مرغی ذبح کر لو، تو گھر کے اگر 6 افراد ہیں تو 6 کی طرف سے وہ صدقہ دے دو۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ ہر شخص کی طرف سے اپنی اپنی ہوگی، یہ صدقہ ہے۔ تو آپ سب کی نیت کر لیں اور 1 مرغی دے دیں، سب کی طرف سے کھجور کی 1 گٹھلی دے دیں۔ اگر اتنی غربت ہے کہ آپ 1 گٹھلی بھی نہیں دے سکتے تو 1 گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دیں، سب کی طرف سے نیت کر لیں، اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور خاص طور پہ وہ حضرات جو خانقاہ کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، بالخصوص جو اعمال کر رہے ہیں، جو خضری عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، درود پاک کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، سورہ مزمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسماء الحسنہ کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا دیگر اعمال سورۃ اخلاص ہے اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا دیگر اعمال جو کر رہے ہیں مختلف ان کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کچھ تکرار کر رہے ہیں، ان کے لیے خون کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے، یعنی جان کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں جمعرات کو ایک بزرگ آئے اوکاڑا کی ایک مسجد میں، وہ خادم ہیں، انہوں نے سورہ مزمل کا عمل کیا ہے 111 بار۔ رمضان المبارک میں میں نے کروایا، 6 ماہ پہلے میں نے اس پہ بیانات کیے، کچھ لوگوں نے اس وقت نفع اٹھایا، انہوں نے وہ بیان جو ہے وہ سنا۔ رمضان المبارک میں غالباً 26 23 28 تھا، یا 27 28 29 تھا، کچھ اس طرح کر کے تھا، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی آخری راتوں میں وہ 3 دن کا عمل تھا سورہ مزمل کا۔ انہوں نے جب وہ بیان سنا، پھر دیگر سورہ مزمل کے اوپر جو بیانات ہیں وہ انہوں نے سنے، ان کو شوق پیدا ہوا، ان کو بات سمجھ آئی کہ یہ آسان رستہ بھی ہے اور مکمل شرائط کے ساتھ بتایا ہے۔ انہوں نے کیا، اور الحمدللہ کیونکہ وہ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ مسجد میں رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے سرفراز کر دیا۔ 3 دن میں سورۃ مزمل کی تاثیر بھی مل گئی ہے، 3 دن میں سورۃ مزمل کا غائبی نظام بھی موکلات کی صورت میں مل گیا ہے۔ اب ان کی 5 گھی سر کڑائی میں، اور کیسا نظام مل گیا ہے کہ ان کے بچے کے پیسے گم ہو گئے۔ اب غریب آدمی ہے، آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اشارہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ جو بندہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مؤذن کی جگہ پہ ہے، یا محض اللہ کی رضا کے لیے رضاکارانہ خدمت کرتے ہیں، ان کی مالی حیثیت کیا ہوگی؟ روٹی ہوگی، وہ بھی بڑی مشکل سے آج کے دور میں بیچاروں کے پاس۔ تو ان کے بچے کے 13,000 روپے گم ہو گئے، تو ان کے لیے تو 13,000 نہیں ہے، ان کے لیے تو 13 لاکھ ہیں، تو ان کی تو جان پہ بن گئی۔ اب انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ پیسے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں تو وہاں رش تھا تو کسی نے میری جیب سے نکال لی ہیں، یعنی چوری ہو گئے۔ اب جہاں بیٹھ کے انہوں نے سورہ مزمل کا چلہ کیا تھا، وہیں پہ آ کے اس بچے نے عصر کی نماز پڑھی اور رو کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ہمارے تو حالات نہیں ہیں، ہم نے 13,000 سے پورا مہینہ نکالنا ہے۔ والد صاحب جو ہے وہ علیحدہ پریشان ہوئے ہیں کہ میں پیسے جو ہے وہ لاپرواہی میں گم کر رہے ہوں۔ اب کیونکہ جس جگہ پہ چلہ کیا جاتا ہے وہاں پہ روحانیت قائم ہو جاتی ہے، جو موکل ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے وہ اسی جگہ آس پاس رہتے ہیں۔ جب وہاں بیٹھ کے سورہ مزمل پڑھی جائے گی، یعنی یا جو عمل آپ نے وہاں کیا ہوا ہے، تو وہ فوراً موکلات، فوراً خدام خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ اس لیے عملیات کی دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ والو بعد میں جاہل پیر اور عامل آئے جنہوں نے عملیات کو یا اوراد و وظائف کو اللہ کے ذکر کا نام دے دیا، اور انہوں نے کہا جی چلتے پھرتے پڑھتے رہو، انواع پڑھو، نہ کوئی تعداد ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گھڑی ہے، نہ پاکی ہے، نہ ناپاکی ہے، جیسے مرضی پڑھتے رہو۔ انہوں نے پوری امت کو کنگال کر کے رکھ دیا، ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔
کیوں؟ روحانیت اور عملیات قائم ہی نہیں ہو سکے گی۔ اب وہ روحانیت کیونکہ اس جگہ پہ قائم ہو گئی تھی، جب بچے نے وہاں آ کے نماز پڑھی تو وہ کیا کہنے لگے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میرا نا بابا کندھا درد کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں نماز پڑھ کے جو ہی ایسے سلام پھیرا نا تو کسی نے آ کے میرے کندھے کو یوں پکڑا ہے ایسے زور کے ساتھ، اور مجھے کہا کہ تیرے پیسے تیری جیب میں ہیں، ضائع نہیں ہوئے، گم نہیں ہوئے، ان پیسوں میں کچھ حصہ کسی اور کا تھا، وہ لے گیا ہے، باقی تمہاری جیب میں ہے۔ اس بچے نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے گنے تو وہ 11,000 تھے، یعنی پیسے چوری ہوئے۔ اس چور نے 2,000 روپیہ اس میں سے استعمال کر لیا، 11 خدام واپس لے آئے اور لا کر جن کا نقصان ہوا تھا ان کی جیب میں ڈال دیے۔ اللہ والو، یہ ہے قادریہ شافیہ نسبت۔ جب آپ عملیات کو، وظائف کو شرائط کے ساتھ کرو گے تو 3 دن میں وہ نفع مل گیا ہے۔ مجھے کوئی شخص ایسا بتاؤ جس کو سورہ مزمل کا 40 دن کا چلہ کر کے یہ مدد ملی ہو۔ اللہ نے اس کو 3 دن میں تقوی، کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ بے شرم ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے پہلے، یا امت کو گمراہ کرتے تھے کہ رجعت نہیں ہے۔ اب سارے مانے ہیں کہ نہیں مانے؟ کوئی پیر ایسا بتا دو جس نے رجعت کے اوپر، کوئی یوٹیوبر ایسا بتا دو جس نے اب رجعت کے اوپر ویڈیو نہ بنائی ہو۔ پھر یہ مانتے نہیں تھے کہ شرائط نہیں ہوتی، شرائط نہیں ہوتی۔ جب شافعی نے یہ واضح کیا دلائل دے کے کہ ذکر کے ساتھ شرائط نہیں ہے، اور یہ ذکر نہیں ہے، تمہیں یہی علم نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت اور عمل ہے، اللہ کی یاد اور عمل ہے، اوراد و وظائف اور عمل ہے۔ تو جب یہ شرمندہ ہوئے، ان کی آنکھیں کھلی، پھر انہوں نے شرائط بھی بیان کی ہیں جو کہ نسلی ہیں، ڈیٹ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لوٹنا ہے۔ بعض وہ نہیں آئے، وہ اسی طرح وظائف بتائے جا رہے ہیں، ریوڑیاں جو ہے بانٹتے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اعتراف کر لیا۔ اب جب انہوں نے شرائط کے ساتھ سورہ مزمل پڑھی، جو پروٹوکول، جو طریقہ میں نے بتایا، اللہ نے اتنا نواز دیا۔ پھر اگلی بات کیا ہوئی؟ اس جمعرات کو انہوں نے آنا تھا، 4 بجے وہ اپنے نکلے ہیں ڈیوٹی پہ، جو بھی وہ کام کرتے ہوں گے، تو 4 بجے نکلے تو کیا کہنے لگے جی میں 4 بجے اگر اوکاڑا سے نکلتا ہوں تو جب تک میں وہاں پہنچوں گا، موسم بھی بہت خراب ہے کیونکہ جمعرات کو تقریباً پورے پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ تو اب یہ اندر ہی سوچ رہے ہیں کہ میں 4 بجے یہاں سے نکلوں، میں گاڑی لوں گا، پھر گاڑی ظاہر بات ہے جی ٹی روڈ کے ذریعے آئیں گے، موٹر وے کے ذریعے تو آنا نہیں ہے، تو جب تک میں ملتان پہنچوں گا تو مغرب ہو چکی ہوگی، مجھے ٹوکن نہیں ملے گا، میری ملاقات نہیں ہونی۔ تو ان خدام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا ان کو کہا، جو ساتھی اوکاڑا سے آئے جنہوں نے سورہ مزمل کا چلہ کیا، کہ آپ پہنچو، شافی صاحب کو جا کے ہمارا سلام کہنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹوکن بھی ملے گا، آپ کا کام بھی ہوگا، اور اگر کام نہ ہوا تو شافی صاحب کو یہ کہہ دینا ہم آپ کی شکایت بارگاہ رسالت میں لگائیں گے۔ یعنی ان کو کام ہونے کی خوشخبری بھی دے دی اور ساتھ مجھے دھمکی بھی بھیج دی۔ تو پھر میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بارگاہ رسالت کی دھمکیاں نہ لگاؤ، تمہیں ابھی شافی کے رنگ کا پتہ نہیں ہے، جس دن پھر ہم سیدھے ہوئے نا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی۔ ٹھیک ہے تم بڑے لوگ ہو، ڈاڈے لوگ ہو، جنات ہو، اولیاء اللہ ہو، اپنی جگہ پہ ہمارے لیے قابل احترام ہو، بھائی ہو، لیکن بھائی کے ساتھ جب سیدھا ہو جاتا ہے نا تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، آپ جب مرضی آئے، یہاں آئیں، ان کے ساتھ آئیں، بزرگوں کے ساتھ آئیں، کوئی کام ہے مجھے بتائیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر شکایت اتنی بڑی جگہ پہ لے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بس سے مجھے پیغام بھیج دیتے کہ یہ بندہ ہمارا آ رہا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا۔ پھر دیکھو انہوں نے الحمدللہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے، ان کو گاڑی بھی ملی، اور وہ 7 بجے مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو وہ ملتان میں خانقاہ میں موجود تھے، انہوں نے ٹوکن بھی لیا، ملاقات بھی ہوگی، بلکہ وہ ساری رات یہیں رہے ہیں۔ اگلے دن کہیں وہ 12 ساڑھے 12 بجے، کیونکہ 11:30 بجے تو میں یہاں سے گیا ہوں، تو وہ تو پھر بعد میں کہیں گئے ہیں یہاں سے۔ تو یہ ساری مدد کس وجہ سے آئی ہے کہ جب انہوں نے شرائط کے ساتھ یہ اعمال کیے، اور ساتھ جو بات میں نے یہ شروع کی ہے سنانی، اس کے اندر جو بلنڈر ہوا ہے وہ آپ کو سنانا ہے۔ یہ تو اچھی باتیں ہوگی نا، جو ایک غلط بات ہوگی، بری بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے میرے پاس آئے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا، یا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خون کا صدقہ یا خون بہانا ضروری ہے، وہ کیوں ضروری ہے۔ اب انہوں نے سورہ مزمل کا عمل کر لیا، اور یہ ساری مدد و نصرت کا نظام اللہ نے 3 دن میں سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کی نسبت سے، غوث پاک کی نسبت سے ان کو عطا کر دیا۔
اب میں یہاں بات روک رہا ہوں. اب میں کچھ کہوں گا تو آپ کے دل میں بات آئے گی کہ حضرت صاحب دیکھیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں, سفید داڑھی ہے, بزرگ ہے, آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, یا ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. پھر میں بولوں گا, اب آپ بولو. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف کروایا ہے جو باتیں انہوں نے مجھے کہیں کہ اللہ نے اتنا نواز دیا. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جس بندے کو اللہ نے قلیل وقت کے اندر اتنا نواز دیا ہو اسے کسی اور عمل کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. اور اگر وہ کوئی اور عمل کرے تو شافی جو کہتا ہے وہ بنتا ہے نا پھر, اور اوپر 10 بنتی ہے نا. لیکن کیونکہ وہ بزرگ ہیں اس لیے میں نے کہا کہ میں اب نہیں بولتا, آج آپ بولو. اب آپ میری جگہ پہ ہوں تو کوئی بھی شخص یہ حرکت کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھا ہو جا. سیدھا نہیں ہو جا بلکہ لمحہ پہ جا. تو آپ لگاؤ گے نا 10 تو شریف سیدھی کرو گے. یہی اللہ والو حرکت انہوں نے کی. اتنا اللہ کے نوازنے کے باوجود اب مجھے غصہ کیوں نہیں آیا یا میں نے برا کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا, یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہیں یا عمر میں بڑے ہیں, نہیں, وہ اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے. میں نے اس لیے برا نہیں مانا یا میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ قوم کا نہیں امت کا مزاج بنا ہوا ہے 12 صدیوں سے کہ یہ بھی پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو. تربیت نہیں ہے, شعور نہیں ہے. بھائی جب آپ کو سورہ مزمل کے موکلات مل گئے ہیں, اولیاء اللہ خادم بن کر آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے جو کام بھی لینا ہے ان سے لیں. اب آپ کو دوسرا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں سورہ مزمل کا عامل ہوں تو مجھے سورہ مزمل سے کام لینے, میں سورہ جن کا عامل نہیں ہوں تو میں کہوں نہیں جی میں سورہ جن پڑھ کے کام لوں. تو بھائی میں جس کا عامل ہوں میں اس کے ذریعے کام لوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کے اندر کوئی پریشانی آئی, کوئی تکلیف آئی, کس طرح اختلافات مسجدوں میں ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے یا جبارو یا قہارو کا عمل پتہ نہیں کہاں سے دیکھ کے شروع کر دیا. اور ساتھ ایک اور اسی طرح کا عمل کچھ مجھے بتایا, مجھے بھول گیا, وہ بھی جلالی عمل تھا, یہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ان کا جسم سارا خشک ہونا شروع ہو گیا. یہاں میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا. یہ جو ساری بات میں نے سنائی ہے, اگر میں نہ سناتا, صرف یہ ایک فکرہ سناتا تو آپ کو حوام پیدا ہو جاتا, آپ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, گہرائی سمجھا رہا ہوں کہ جب عملیات کی دنیا میں تھوڑی سی بھی خطا ہوتی ہے لینے کے دینے پڑ جاتی. اب اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا, اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا. انہوں نے کیونکہ اس عمل کی قدر نہیں کی, ان کو اتنا شعور نہیں تھا, بیانات سارے سنے نہیں تھے. پریشانی آئی تو بجائے کہ سورہ مزمل کے جو موکلات ہیں, سورہ مزمل پڑھتے 11 بار, ان کو کہتے کہ جی میرا یہ مسئلہ حل کریں, وہ اپنے تائیں کوشش کرتے, باقی مسئلہ حل ہونا نہ ہونا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کیا بلنڈر کیا کہ یا جبارو یا قہارو کا عمل, اور ایک عمل میں نے جس طرح بتایا کہ اور ہے جلالی, وہ بھی ساتھ شروع کر دیا سزا دینے کے لیے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس عمل کے ساتھ یہ عمل ٹکرایا, اب اس عمل کی رجت ان کے اوپر آنا شروع ہو گئی. تو یہ بات میں نے انہیں نہیں کہی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب وہ بیان سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا حضرت صاحب نے اس وقت تو مجھے نہیں کہا. اب یا جبارو یا قہارو اور ایک عمل جو اور تھا, ان 2 اعمال کی رجت اب ان کے اوپر آ رہی ہے, اور رجت پڑی ہے ان کی صحت کے اوپر, یعنی جسم کے اوپر. اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ان کا جسم نرم ہوتا جا رہا ہے اور خشک ہوتا جا رہا ہے, وہ سوکر کانٹا ہو گئے. اب جب موت نظر آنے لگی ہے تو پھر بھاگے ہیں شافی کے پاس. تو میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ جہاں جاؤ گے یہ کہانی کسی کو سمجھ نہیں آنی. یہ نہ کہو کہ یہ کہانی مجھے سمجھ آئی, ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی, ہم بھی آپ کی طرح الو بنے رہے, ڈنگر بنے رہے, ہمیں بھی بیوقوف بنائے رکھا. یہ تو میرے سرکار کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا تو ہمیں کہانی سمجھ آ گئی, پھر ان کے فیضان سے میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں. اب آتے ہی میں نے بھانپ لیے, مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ رجت ان کے اوپر آ گئی اور صحت کے اوپر آ گئی ہے. اب صحت پہ رجت آئی, اب اس رجت کو ابھی نہ پکڑا جاتا, وہ نہ آتے تو کیا ہونا تھا, ان کا عمل سورۃ مزمل والا بھی فاسد ہو جانا تھا, اور اولاد میں بھی رجت پڑنی تھی, سارا گھر بار بھی تباہ, جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ بھی چلا جاتا, اور پتہ چلتا یہ بزرگ خور بھی پھٹے لگ گئے ہیں, تنیاں کسیاں گئیاں نے. تو اب اس کا علاج میں نے کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں, جو عمل ہے وہ چھوڑ دو اور جا کے اپنی جان کا صدقہ دو. تو عملیات کی دنیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک جان کا صدقہ نہیں دو گے, انسان ہے چھوٹی موٹی خطا کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. جیسا سورہ مزمل پڑھی ہے
किसी वक्त पढ़ी, कोई लफ्ज़ में गलती आ गई, उसका असर बाद आना शुरू हो गया, या किसी को सज़ा देने के लिए पढ़ी, सज़ा बनती नहीं थी, उसका असर बाद आना शुरू हो गया, या कोई और ऐसी जगह पे पढ़ी कि मुक्कलात को, खुदाम को वो पसंद ना आया, वो जगह पसंद ना आई, या और उन्होंने कोई खिदमत मांगी, या कोई और खुदाम ने तकाजा किया, उनका वो पूरा ना किया, तो खलल आना शुरू हो गया। तो इन तमाम पेचीदगियों से अमलियात की दुनिया में बचने के लिए जान का सदका आमिल को देते रहना चाहिए। तो ये तो माह सफ़र है। अब सारी कहानी समझ आ गई कि माह सफ़र में आपने खून का सदका, जिसको जान का सदका हम कहते हैं, वो आपने क्यों देना। इसलिए दुनिया भर में वो लोग जो सिलसिला कादरिया शाफिया के साथ, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या खानका दारुशिफा में यहाँ आते हैं, तो आप हजरात ने जहाँ दीगर सदक़ात का एहतमाम करना है, वहीं पे आपने अपनी जान का, अपनी आल औलाद की जान का सदका ज़रूर देना है, यानी खून ज़रूर बहाना है। तो ये तो हो गया सदक़े के हवाले से बात। अब आमाल में आपने जो करने हैं, अब आमाल में से जो अमल आपने करने हैं वो मैंने बता दिए हैं कि आप दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, और साथ नवाफल है। 4 रकात नमाज नफल मुस्तहब है। बुजुर्गान ने बताया है कि जो माह सफ़र में 4 रकात नमाज नफल पढ़ेगा एक ख़ास तरीके से, और उसके बाद की तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माह सफ़र की सख्तियों से महफूज फरमा देगा। बड़ा आसान तरीका है, उसको तवज्जो के साथ सुन लें और आज का बयान ख़त्म हो जाएगा। 4 रकात नमाज नफल, ये आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और 4 इकट्ठी रखते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है इस अमल में कि 4 रकात आप इकट्ठी पढ़ें। कल के बयान में जो मैंने 4 नवाफिल बताए थे, उसमें मैंने खुद कहा था आपको कि आप 2-2 करके पढ़ें, लेकिन इस अमल के मजाज को देखते हुए, इसकी फॉर्मेशन और कंपोजिशन को देखते हुए, बुजुर्गान का तरीका देखते हुए, मैं आपको खुद ताकीद कर रहा हूं कि आपने 4 रकतों की इकट्ठी नियत करनी है। जिन लोगों को ख़ता लगती है, जहां गलती है, मैं उसका अजाला करने की कोशिश करता हूं, वो मैं बता देता हूं, उसको सही करने की कोशिश। जहां आपको 4 रकत इकट्ठी नमाज पढ़ने में गलती लगती है, वो मैं बता देता हूं ताकि आपने वो गलती नहीं करनी। जिन लोगों को 4 रकतें नवाफल की पढ़नी आती हैं सो आती हैं। बाज़ हजरात को गलती क्या लगती है कि जब वो अत्तहियात पे बैठते हैं तो वो अत्तहियात पढ़कर उठ जाते हैं, वो दुरूद नहीं पढ़ते, दुआ नहीं पढ़ते। इसी तरह जब वो तीसरी रकत में खड़े होते हैं तो वो सूरत फातिहा से शुरू कर लेते हैं, जबकि नवाफल में सना से शुरू किया जाता है। जिस तरह नवाफल की पहली रकत पढ़ी जाती है, ऐसे ही तीसरी रकत पढ़ी जाती है। जिस तरह नवाफल की दूसरी रकत पढ़ी जाती है, ऐसे ही नवाफल की चौथी रकत पढ़ी जाती है। फ़र्क क्या होता है कि दूसरी रकत पे सिर्फ हम सलाम नहीं फेरते, चौथी रकत पे हम सलाम फेरते हैं। ये अब मोटी सी बात जटाका तरीके से मैंने आपको समझा दिया, अपने ज़हन में रखनी है, ज़हन नशी कर लेनी है। जिस तरह नवाफल की यानी 4 रकत जब आप पढ़ेंगे, जिस तरह पहली रकत पढ़ी जाएगी ऐसे तीसरी पढ़ी जाएगी, जैसे दूसरी रकत पढ़ी जाएगी ऐसे ही चौथी पढ़ी जाएगी। दूसरी और चौथी में फ़र्क क्या होगा? सिर्फ सलाम का। बाकी आप अत्तहियात से शुरू करेंगे, दुआ तक आप सारा जो है तशहुद में बैठकर पढ़ना है आपने। तो 4 रकात नमाज नफल आपने पढ़नी है। नियत करेंगे 4 रकात नमाज नफल, अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून पहली रकत के अंदर, ठीक हो गया। फिर आप मामूल के मुताबिक रुकू सुजूद करेंगे, दूसरी रकत में उठेंगे, दूसरी रकत में आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। मामूल के मुताबिक रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, और अत्तहियात में, अत्तहियात से मैंने बताया से लेकर दुरूद पाक दुआ तक मुकम्मल आप पढ़ेंगे। फिर आप तीसरी रकत में खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकत में आप सना पढ़ेंगे पहली रकत की तरह, सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद 11 मरतबा सूरह फलक, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, ठीक है। फिर मामूल के मुताबिक अपनी रकत आप मुकम्मल करेंगे। फिर चौथी रकत आ जाएगी। चौथी रकत में आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरत फातिहा के बाद कुल आऊज़ बिरब्बिन नास यानी सूरह नास पढ़ेंगे और मामूल के मुताबिक आप अपनी चौथी रकत को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आप दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यूं ये 4 रकतें आपकी नवाफल की अदा हो जाएंगी। आसान जुबान में ये याद रख लें कि आपने चारों कुल पढ़ने हैं इन 4 नवाफल के अंदर, लेकिन पढ़ने क्या है? एक एक बार नहीं, हर रकत में 11-11 बार पढ़ने और इकट्ठे नहीं पढ़ने। पहली रकत में सूरतुल काफिरून,
دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص، تیسری رکعت میں